मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादर इस्लाम, एक बार मोहब्बत से अक़ीदत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी क्या खूब फरमाते हैं, ज़मीन व ज़बां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। हज़रात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है दुरूद व सलाम। मैंने ये मौजू इसीलिए मुंतखब किया कि कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, एतराज़ करते हैं कि खड़े होकर सलाम पढ़ना कहाँ से साबित है। कुरान में तो नहीं लिखा है कि खड़े होकर सलाम पढ़ना चाहिए, न हदीस में लिखा है कि खड़े होकर के सलाम पढ़ना चाहिए। इसलिए आप हज़रात के सामने ये साबित करूंगा कि कुरान से खड़े होकर सलाम पढ़ना साबित है या नहीं। एक एतराज़ तो ये करते हैं कुछ लोग, दूसरा एतराज़ ये करते हैं कि हज़रत कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जब 24 नंबर वालों की जब तकरीर सुनता हूँ तो वो लोग बहुत ही आसान लब व लहजा में, आसान ज़बान और भाषा लैंग्वेज में बयान देते हैं तो फ़ौरन बात समझ में आ जाती है। लेकिन सुन्नी बरेलवी उलमा और खुतबा लेक्चरर लोग जब बयान देते हैं तो इस तरह हार्ड जुमले, हार्ड और डिफ़िकल्ट वर्ड इस्तेमाल और यूज़ करते हैं जिससे बात समझ में नहीं आती है। तो आप लोगों का बयान ही हार्ड होता है तो लोग कैसे माइल होंगे। इसलिए इस चीज़ को भी मैं मद्देनज़र रखूँगा कि आप हज़रात के सामने बहुत ही इजी और आसान उर्दू ज़बान में बात करने की कोशिश करूँगा और समझाने की भी कोशिश करूँगा। आइए सबसे पहले कुरान से पूछते हैं कि कुरान इस बारे में क्या फरमाता है। कुरान ऐलान करता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये दूसरा पार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम आपके सामने पहले पार्ट और पहला पॉइंट पर गुफ्तगू करेंगे और हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले नबी पर किसने दुरूद पढ़ा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला सबसे पहले अपने नबी पर दुरूद भेजा और दुरूद भेजते हैं। अब यहाँ पर एक नुक्ता नोट किया जाए, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर नमाज, रोजा, हज, ज़कात इबादतें फर्ज की। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि ए फरिश्ते, तुम लोग हजरत आदम को सजदा करो। हजरत आदम को सजदा करने का फरिश्तों के लिए हुक्म होना और बंदों के लिए इबादत का फर्ज होना इस बात पर दाल है, इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि खुदा खुद नहीं कर रहा है, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, खुदा नहीं कर रहा है। चाहे हजरत आदम को फरिश्तों के जरिए से जो सजदा करने का हुक्म हुआ, खुदा सजदा भी नहीं कर रहा है, लेकिन हुक्म तो हुआ।
سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو ہو، اور جب نماز روزہ حج و زکات کی بات آئی تو بندوں کو حکم ہو۔ لیکن کسی بھی عبادت کے بارے میں، کسی بھی عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں سب سے پہلے کر رہا ہوں، اے بندو تم لوگ بھی کیا کیا، یہ نہیں فرمایا۔ یعنی عمل کرنے کے بارے میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور اپنے آپ کو نہیں بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں اور رب ہو کر کے اس عمل کو کر رہا ہوں۔ یہ اشارہ نہیں مل رہا ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ لیکن تمام اعمال میں ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے دونوں اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ درود کی کتنی بڑی فضیلت ہے، درود کا کتنا بڑا مرتبہ ہے اور درود کا کتنا بڑا ویلو ہے۔ ایک بات۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے درود پڑھنا ثابت ہو گیا، لیکن یہ اشارہ نہیں مل رہا ہے کہ اللہ تعالی درود جو پڑھ رہا ہے تو پڑھنے کی حالت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس حساب سے درود پڑھ رہا ہے اپنے نبی پر۔ کیا جس طریقے سے بندے ایک ساتھ مل کر کے سریلی آواز میں جو درود پڑھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اسی طرح درود پڑھتا ہے یا اس کا کوئی دوسرا انداز ہے؟ تو جب تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور احادیث کریمہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی پر جو درود بھیجتا ہے وہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بندوں کا ہے۔ تو کس طرح ہے؟ تو حضرات تفسیر مظہری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح المعانی، یہ ساری کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے، اور وہ کتاب یہ ہے تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر ابن کثیر میں خود مفسر اس بات کی تحریر فرماتے ہیں کہ قال البخاری قال ابو عالیہ صلاۃ اللہ تعالی ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ اس تفسیر کے ذریعے سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالی جو نبی پر درود بھیجتا ہے تو بندوں کی طرح نہیں، بلکہ اللہ تعالی کا درود پڑھنا اس طور پر ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی شان میں نہ کوئی نظیر پیش کی جا سکتی ہے، نہ کوئی تمثیل پیش کی جا سکتی ہے، نہ کوئی اگزامپل دیا جا سکتا ہے، نہ کوئی مثال دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک تھوڑی دیر کے لیے میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک میں بات بتا رہا ہوں۔ جیسا کہ کوئی خطیب اسٹیج میں تقریر کر رہا ہے، کوئی مولانا تقریر کر رہا ہے، اور سامنے جو پنڈال کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں ان کو سامعین کہتے ہیں، تو بولنے والا خود مقرر مولانا ہوتے ہیں اور سننے والے جو ہوتے ہیں وہ سامعین ہوتے ہیں، وہ پنڈال کے اندر بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ جو نبی پر درود بھیجتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے میں بول رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے میں بول رہا ہوں کہ اللہ تعالی خطیب ہوتا ہے اور سننے والے فرشتے ہوتے ہیں، اور اس مجلس میں کیا ہوتا ہے بیان؟ تو کہہ رہے ہیں، تو مفسر صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ جو اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی کی شان اور اپنے نبی کی عظمت فرشتوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ تو بتاؤ مسلمانوں، جس رب نے اپنے نبی کی شان بیان کیا،
جو رب اپنی نبی کی شان بیان کرے، جو رب اپنے نبی کی عظمت بیان کرے فرشتوں کے سامنے، تو دنیا میں کوئی ہے ایسا جو نبی کی شان کو گھٹائے؟ تو بولنے والا عظمت، نبی کی عظمت اور نبی کی شان بیان کرنے والا خود خدا ہوتا ہے، اور اس عظمت اور اس شان کو سننے کے لیے فرشتے ہوتے ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پر درود پڑھنے کا مطلب، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں خود موجود ہے۔ اور یہ تفسیرہ المعانی، اس کتاب میں بھی صاحب تفسیر نقل کرتے ہیں کہ ہی منہ عز وجل ثناء علیہ عند الملائکۃ وتعظیمہ۔ مفسر صاحب اس بات سے اشارہ مل چکا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر جو درود بھیجتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان، اپنے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے۔ اس سے اب پتہ چل گیا کہ نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے۔ اور یہ ہے تفسیر مظہری۔ تفسیر مظہری، صاحب تفسیر مظہری خود تحریر فرماتے ہیں، قال ابو الاعلیہ صلاۃ اللہ علیہ ثناء عند الملائکہ۔ صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا اپنے نبی پر درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو بلا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان اور اپنے نبی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے۔ تو بتاؤ مسلمان، اگر کوئی نبی کی شان گھٹانے کی کوشش کرے تو وہ کر سکتا ہے؟ وہ کر پائے گا؟ قیامت تک نہیں کر پائے گا۔ جس کی شان خود اللہ تعالیٰ بڑھا، اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ برادر اسلام، اس سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح اپنے نبی پر درود نہیں پڑھتا ہے، بلکہ اللہ جو نبی پر درود پڑھتا ہے یا بھیجتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی شان بیان کرتا ہے، نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، نبی کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے نبی کی عظمت کو بیان کیا، لیکن یہ اشارہ نہیں مل رہا ہے کہ درود کیسا پڑھا جائے۔ آگے چل کے جو آیت بتا رہی ہے اس پر میں اب گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کے بارے میں تو بیان کر دیا، اپنے بارے میں بھی بیان کر دیا کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم لوگ بھی اپنے نبی پر درود بھیجو، اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کا نام لیا، اے ایمان والو یہ کہہ کر کے پکارا، اے لوگوں کہہ کر کے نہیں پکارا، اے انسانوں کہہ کر کے نہیں پکارا، اے ایمان والا کہہ کر کے کیوں پکارا؟ تو مفسرین کرام، علماء دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کا نام لے کر کے اسی لیے پکارا کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون میرا بندہ نبی پر درود پڑھے گا اور کون انکار کرے گا، کون میرا بندہ درود پڑھنے میں محبت رکھے گا، کون میرا بندہ درود پڑھنے سے انکار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں فلاں بندہ یہ درود پڑھنے والے نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والا بول کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کوئی کافر نبی پر درود نہیں پڑھے گا، کوئی منافق نبی پر درود نہیں پڑھے گا، کوئی دشمن نبی پر درود نہیں پڑھے گا، کوئی گستاخ رسول نبی پر درود نہیں پڑھے گا۔ تو اس لیے ایمان والا بول کر کے کافر کو خارج کر دیا ہے، منافقین کو خارج کر دیا ہے، اور حاسدین کو خارج کر دیا ہے، اور دشمنوں کو خارج کر دیا ہے، اور گستاخ رسول کو خارج کر دیا ہے۔
ایمان والا بول کر، کیونکہ جو کافر ہوگا، جو منافق ہوگا، جو دشمن ہوگا، جو گستاخ ہوگا، جو جن کے دینوں میں اور جن کے رگوں اور نسلوں میں محبت رسول نہیں ہوگی، وہ نبی پر درود کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں نہیں پڑھے گا۔ یہ کلیئر ہو گیا کیا کہ ایمان والا بول کر کے صرف نبی پر ایمان والے ہی درود پڑھیں گے، ایمان والے کے علاوہ دوسرے لوگ نبی پر درود نہیں پڑھیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی یہاں پر کیا بیان کیا؟ درود اور سلام۔ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے درود کا بھی نام لیا اور سلام کا بھی نام لیا، لیکن جب درود کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار ذکر کیا درود کے بارے میں، ایک ہی لفظ لایا، صرف صلو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو ایک بار ذکر کیا، لیکن یسلم تسلیما، یسلم ایک بار اور تسلیما یہ دوسری بات، یعنی درود کا جب معاملہ آیا تو ایک بار بولا، اور جب سلام کا معاملہ آیا تو ڈبل لفظ کا ذکر کیا۔ کیوں برادر اسلام؟ وہ اس لیے کہ درود جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو فوراً اللہ تعالی ایک بار درود پڑھنے کی برکت سے 10 گناہیں مٹا دیتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 درجہ بلند فرماتا ہے۔ یہ 30 فائدے ہوئے، فوراً عطا کر دیا۔ لیکن جب سلام کی بات آئی، جب سلام کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے یسلموا تسلیما ڈبل لفظ کا ذکر کیا۔ ایسا کیوں؟ مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر، کوئی آدمی باہر سے آتا ہے آپ سے ملنے کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اس آدمی کو آنے کے بعد آپ اس سے کھانے کے لیے بات نہیں کرتے ہیں، بیٹھنے کی بات نہیں کرتے ہیں، کچھ لین دین کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ آدمی آپ کے دربار میں آتا ہے تو فوراً سلام کرتا ہے، جب سلام آپ کو کرتا ہے تو آپ کا دل بہل جاتا ہے، فوراً آپ اس مہمان کو اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور کرسی نکالتے ہیں بیٹھنے کے لیے اور کہتے ہیں کیا چائے پیجیے، پانی پیجیے۔ ایک بار سلام کرنے کی برکت سے آپ نے اس کو جگہ دے دی، آپ نے اس کو چائے پانی تک دے دیا، گھر میں بیٹھا ہے۔ بس اسی طرح جب کوئی بندہ، جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے نبی پر سلام بھیجتا ہے یا سلام پڑھتا ہے، اور جب کوئی امت اپنی نبی پر سلام پڑھتی ہے، درود پڑھتی ہے، تو نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں سنو، جو بھی میری امت میں سے کوئی آدمی مجھ پر سلام پڑھے گا تو 10 فائدے نہیں، سلام پڑھنے کی برکت سے میں اسے اپنی قربت عطا کر دوں گا، میں اپنی جگہ عطا کر دوں گا۔ یہ ہے سلام پڑھنے کی برکت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو محبت سے اپنے نبی پر سلام پڑھنے کا جذبہ اور شوق و ذوق عطا فرمائے۔